वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल। इस नावल के तमाम जुमला हकूक़ मुसन्नफ़ा के नाम महफूज हैं। ईसा नौशीन को छोड़ने आई थी, मगर यहाँ आकर घर की खामोशी देखकर हैरान रह गई। ज़रिश बेज़ाहिर खुश होकर मिली थी, मगर इसका सता हुआ चेहरा बता रहा था कि कोई बात हुई ज़रूर है। शाइस्ता बेगम भी खुश मिजाजी से मिली थी। नफीसा सईद अहमद और सऊद अहमद की ना सिर्फ अकलौती बहन थी, बल्कि शाइस्ता की अकलौते बड़े भाई जमाल की बीवी होने के नाते भाभी भी लगती थी। और दूसरी तरफ हादिया की शादी वकार से होने पर रिश्ता मज़ीद गहरा हो गया था। नफीसा के 5 बच्चे थे, 2 बेटे और 3 बेटियां। बड़े बेटे वकार थे, जो कि हादिया के शोहर भी थे। फिर 2 बेटियां ज़ूबिया और मारिया, दोनों की शादियां ताहरा के बड़े भाई के बड़े दोनों बेटों से हुई थी। इसके बाद जमाल था, जो कि अमेरिका में डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा था। इसका आखिरी साल चल रहा था, चंद माह रह गए थे इसकी वापसी पर। इसके बाद सतारा थी, जिसकी शादी चंद माह पहले अफान के बड़े भाई कादर से हुई थी। वो अपने घर में बहुत खुश थी। अफान ना सिर्फ सऊद अहमद के चहेते दोस्त हारून आगा का बेटा था, बल्कि नौशीन का मंगेतर भी था। दोनों की मंगनी सतारा की शादी के 1 माह बाद ही हो गई थी। नौशीन बीए की स्टूडेंट थी। 1 हफ्ता हो गया था वो फुफ्फो के यहाँ गई हुई थी। इधर से ही कॉलेज चली जाती थी। घर में कल से ज़रश को डांटने के बाद से बिल्कुल खामोशी छा गई थी। ज़रश शाइस्ता बेगम से अच्छी खासी नाराज़ हो चुकी थी। कल शाम से कमरे में बंद थी। सुबह कॉलेज गई, वापस आकर फिर कमरे में बंद हो गई थी। अब वो फुप्पी को देखकर ही कमरे से निकली थी। सलाम दुआ करके एक तरफ टीवी लगाकर बैठ गई। शाइस्ता बेगम को इसका ये अंदाज बहुत ज़्यादा खौला रहा था, मगर कल इसे अच्छा खासा डांट चुकी थी, इसलिए खामोश रही। आज सऊद अहमद भी जल्दी आ गए थे। वो किसी भी बात से कतई बेखबर थे, और वो नहीं चाहती थी कि इन्हें किसी बात का इल्म हो। आपा, आप रात रहेंगे ना? खाने से फारग होकर सऊद अहमद ने पूछा था। नफीसा आपा ने सर हिला दी। हाँ, आज रात रहने के लिए ही आई हूँ। बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले हुए। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा था। आपा चाय पियेंगी? सऊद अहमद आपा को लेकर लाउंज में आ बैठे थे। शाइस्ता बेगम भी वहीं चली आई। शाइस्ता बेगम ने सर हिला दिया था। वो किचन में जाकर नशीन को चाय का कहकर वापस आ गई। ज़ूबिया और मारिया कैसी हैं? सोफे पर बैठते हुए शाइस्ता बेगम ने पूछा था। अल्लाह का शुक्र है, पिछले हफ्ते ही इनके यहाँ गई थी। बाल बच्चों समेत खुश हैं अपने घरों में। सतारा भी आई हुई थी, कल ही गई है। अच्छे लोग हैं। हारून आगा भी पहले तो सिर्फ दोस्ताना तल्लुकात थे, अब तो रिश्तेदारी भी हो गई है। अपनों से बढ़कर हैं। शाइस्ता ने तारीफ की थी। हाँ वाकई। ये ज़रिश कहाँ गई है? खाना खाती उठ गई। इर्द गिर्द देखते, ज़रिश को तलाश करते इन्होंने पूछा, तो शाइस्ता ने पहलू बदला। कमरे में जा चुकी है। आजकल इसके कॉलेज के टेस्ट हो रहे हैं। सारा दिन किताबों में ही उलझे रहती है। ताहम इन्होंने मुस्कुरा कर कहा था। कल कैसरा हमारे यहाँ आई थी, कह रही थी कि सईद अहमद और ताहरा के दरमियान झगड़ा चल रहा है। मैं इधर एक चक्कर लगा लूँ, इसलिए पहले इधर आई हूँ। कल उधर की भी खबर लूँगी। ताहरा तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती, मगर क्या करें, भाई और बच्चों का ख्याल आता है, वरना क्या पड़ी है बेइज्जती करवाने आ जाएं। नफीसा आपा ने खुद ही बात शुरू कर दी थी। शाइस्ता चुप रही। सऊद अहमद हैरान हुए थे, मगर भाईजान और ताहिरा के दरमियान झगड़ा क्यों चल रहा है? अब क्या बात हो गई है? रोज़ मुलाकात होती है ऑफिस में, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई इनकी। सऊद अहमद ने भी पूछा था। नफीसा आपा ने गहरी सांस ली। समान अहमद के रिश्ते की बात की वजह से ताहरा अपनी भांजी फौजिया को बहू बनाकर लाना चाहती है, मगर सईद भाई नहीं मान रहा। बस इसी बात से झगड़ा जोर पकड़ता जा रहा है। मैंने कैसरा से सुना है सईद अहमद ने उस्मान को बुलवाया है। आजकल वो ताहरा से काफ़ी खार खाए बैठा है। कैसरा की ही जुबानी है कि आजकल सईद अहमद इसके लिए कोई फैसला करने का सोच रहा है। नफीसा आपा ने बहुत दुख से बयान किया था। सऊद अहमद भी गहरे दुख में घिरे चुपचाप सुनते गए। अल्लाह खैर करे, सारी उम्र इस बर्बादी में गुजार कर वो अब क्या सोच रहे हैं? शाइस्ता ने भी दहल कर कहा था। पता नहीं ये सच भी है कि नहीं। हमारी भावज को तो सारी उम्र अक्ल नहीं आई। इसकी बहन ने सारी उम्र इसे सुखी रहने नहीं दिया, और वो है कि काट की उल्लू बनी हुई है। आपा, शायद आपको बुरा लगे, इसमें कुछ हद तक कसूरवार भाई साहब भी हैं।
جب ساری عمر گزر چکی ہے تو اس عمر میں آ کر اولاد کا ہی کم از کم خیال کر لیں۔ سعود احمد دکھ سے باہر نکلے تو کہے بغیر نہ رہ سکے۔ ہاں، کہنا آسان ہے، سعید احمد کی باتیں سنتی ہوں تو دل رونے لگتا ہے۔ ماں جایا ہے میرا، اسے کبھی سکھی و آباد دیکھنے کی سدا خواہش رکھی ہے وہ کبھی مجھے الزام نہیں دیتا، مگر سچ کہتی ہوں اس کی بربادی کی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ میں نے ہی تو گھر والوں سے طاہرہ کو بہو بنانے پر زور دیا تھا۔ وہ آنسو بہانے لگی، شائستہ تعصب سے ہونٹ کچلنے لگی۔ اب پرانی باتیں خریدنے سے کیا حاصل، دل اپنا ہی دکھے گا۔ مجھے تو بچوں کا خیال آتا ہے۔ عثمان بیوی بچے سمیت اسلام آباد اکیلا رہتا ہے۔ عثمان خود کو گھریلو رنجشوں سے دور رکھنے کے لیے اس طرح بزنس میں انوالو ہو چکا ہے کہ آج وہ لاہور میں ہے تو کل اسلام آباد، ابھی یہاں ہے اور کبھی وہاں۔ علی کی جذباتی طبیعت کا بیان ہی نہیں رہ گئی فرات، وہ نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی۔ اس طرح تو بچوں پر ہی غلط اثر پڑ رہا ہے۔ شائستہ کو پھر سمان یاد آ گیا تھا، کس طرح ان سے ناراض ہو کر گیا تھا، مگر وہ اسے اس کی ماں اور خالہ کی باتیں بتا کر مزید دکھی اور رنجیدہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں تک زرش کی بات تھی، انہوں نے اسے کسی نہ کسی طرح بہلا ہی لیا تھا۔ وہ بہل جاتی، مگر سمان اصل بات جانے بغیر نہیں ٹلنے والا تھا۔ آپا، بھائی صاحب نے تو مجھ سے بھی بات کی تھی سمان اور زرش کے رشتے کے لیے، سعود احمد نے ہی بتایا تھا۔ آپا حیران ہوئی تھی، جبکہ شائستہ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ سعود احمد ان سے پہلے بھی ذکر کر چکے تھے، ان کے لیے یہ اطلاع نئی نہیں تھی، بہت پہلے سے وہ جانتے تھے۔ اچھا، پھر تم نے کیا کہا؟ انہوں نے نشین کی عفان سے بات طے کر لینے کے موقع پر یہ بات کی تھی۔ تب وہ ناراض ہوئے تھے کہ میں باہر لڑکا دیکھ رہا ہوں، گھر میں سمان نظر نہیں آیا، مگر میں یہ کہہ کر ٹال گیا کہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے زرش کا نام لے کر مجھے چپ کروا دیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے جب نوشین چائے کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئے تھے، وہ بچوں کے سامنے ایسی باتیں ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ نوشین ان کے خاموش ہونے پر سمجھ چکی تھی کہ کسی مسئلے پر بات ہو رہی ہے۔ وہ فوراً چائے پیش کر کے اپنا اور زرش کا مگ لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے زرش کی کم عمری کا کہہ کر ٹال دیا تھا، مگر وہ بضد رہے، بلکہ وہ مجھے یہ بات یاد دلاتے رہے کہ میں نے مرتی ہوئی اماں جان سے بھائی صاحب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بھائی صاحب کی بہو بنے گی۔ کہنے لگے، تو پھر اب زرش کیوں نہیں؟ وہ کم عمر ضرور ہے، مگر بالغ ہے۔ تب میں نے وقت آئے گا دیکھا جائے گا کہہ کر بات ختم کر دی تھی، اور انہوں نے بھی یہ کہہ کر دوبارہ بات نہیں کی تھی کہ آج یا کل تمہارے پاس زرش میرے سمان کی امانت ہے، وہ ہمارے گھر ہی آئے گی، یہ کبھی نہ بھولنا۔ انہوں نے تفصیل سے ساری بات کہہ سنائی تھی۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ آپا نے سنجیدگی سے شکوہ کیا تھا۔ آپا، میں نہیں چاہتا کہ بات ایک زبان سے دوسری زبان تک نکلتے ہوئے ہمارے بچوں کے کانوں تک پہنچے اور ان کے ذہن غلط اثر لے لے۔ بھائی صاحب نے اتنی گہری بات کی ہے تو یقیناً عثمان کی رضامندی سے ہی کی ہوگی، مگر زرش اس معاملے سے لا علم ہی رہے تو بہتر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بچی کی معصومیت تباہ ہو۔ پھر کون سا باقاعدہ بات طے ہوئی تھی؟ زبانی کلامی گفتگو تھی، اس لیے میں نے وقت سے پہلے کسی سے ذکر کرنا مناسب نہ جانا تھا۔ انہوں نے نہ بتانے کی مکمل وضاحت کر دی تھی۔ وہ اپنی تینوں بچیوں کے معاملے میں ازحد حساس تھے۔ ہادیہ کے لیے عثمان کے رشتے کی جب بات کہی تو انہوں نے خاموشی سے نفیسہ آپا کے وقار کے لیے حامی بھر کے سارا معاملہ ہی حل کر لیا تھا۔ دوسری طرف عثمان بھی زباریہ کو پسند کرتا تھا، سو اس طرح عثمان کی شادی زباریہ اور ہادیہ کی وقار سے بخیر و عافیت طے ہو گئی تھی۔ مگر اب مسئلہ غمگیر تھا۔ آپا کی زبانی طاہرہ کی ضد اور بھائی صاحب کا رد عمل دیکھ کر وہ الجھ گئے تھے۔ اگر طاہرہ اسی طرح اپنی ضد پر قائم رہی تو تم کیا کرو گے؟ آپا نے پوچھا تو انہوں نے شائستہ کو دیکھا، ان کے چہرے پر بھی یہی سوچ تھی۔ آپا، سمان میرا داماد بنے، یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ جس طرح سمان نے سارا بزنس سنبھال رکھا ہے، میں تو خود چاہتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا بن جائے۔ وقار اور عفان سے بڑھ کر وہ مجھے عزیز ہے، مگر آپا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر اپنی زرش عزیز ہے، جس نے بھی اسے بیاہ کر لے جانا ہے پوری آن بان اور شان و عزت کے ساتھ لے کر جائے، ورنہ مجھ پر بیٹی بوجھ نہیں ہے۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، سیکنڈ ایئر میں ہے، آرام سے اپنی تعلیم مکمل کرے، جب مناسب ہوگا شادی بھی ہو جائے گی۔ انچاہی بہو وہ کبھی نہیں بنے گی۔
طاہرہ نے جس بات کو بنیاد بنا کر ساری زندگی خود بھی عذاب میں جیلی ہے اور اپنے ساتھ بچوں کی بھی زندگی سے کھیلی ہے، اسی کھیل میں اپنی بیٹی کو قطعی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے اپنی زرش پر پورا اعتماد ہے۔ سمان سے بہلانہ عقیدت محبت رکھتی ہے اور یہ ایک بھائی کی محبت سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ آرام سے سب کہہ گئے تھے۔ نفیسہ آپا اور شائستہ دونوں نے گہری بجل سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ شائستہ بیگم کی تو آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ طاہرہ کو خود آ کر پوری عزت اور شان کے ساتھ میری بیٹی کو مانگنا ہوگا، ورنہ کبھی نہیں۔ ان کے لہجے کی قطعیت تھی۔ شائستہ کے رخساروں پر آہستہ آہستہ آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ کیسے کہہ دیتی ان کو سمان احمد کس حد تک عزیز ہے، وہ ان کے کن کن خوابوں کا مرکز تھا، وہ ان کی انہونی خواہشوں کا محور تھا، مگر اب لگ رہا تھا کہ سارے خواب ملیے مٹ ہو رہے ہیں، ساری خواہشیں راکھ کا ڈھیر بنتی جا رہی ہیں۔ عثمان احمد طاہرہ کا بیٹا تھا، ان کا بیٹا کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ کس قدر تلخ حقیقت تھی وہ اس سے گزشتہ کئی دنوں سے نظریں چرا رہی تھی، مگر اب تلخ حقیقت سچائی کا روپ دھارے ان کے سامنے موجود تھی۔ وہ کس طرح اس سے انکاری ہو رہی تھی۔ آپا نفیسہ اور سعود احمد دونوں نے آنسو بہاتے دیکھا۔ اچھا ہے یہ غبار ابھی نکل جائے، اگر اسے نکلنے کو راہ نہ ملی تو خواہ مخواہ دل کا ناسور بن جائے گا۔ سعود احمد ان کے سمان احمد سے متعلق جذبات سے اچھی طرح آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے دو ٹوک قطعیت سے یہ الفاظ دہرائے تھے۔ وہ شائستہ کے دل میں کوئی امید باقی رہنے نہیں دینا چاہتے تھے، جس سے نہ صرف وہ خود دکھی ہوتی بلکہ ان کا خاندان بھی متاثر ہوتا۔ اور مجھے اپنی بچیاں ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں۔ انہوں نے ان کے چہرے کو دکھ سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ آپ باتیں کریں، میں تھک چکا ہوں، اب صرف سونا چاہوں گا۔ وہ اس ماحول سے ہی نکل گئے تھے۔ شائستہ بیگم کو کھل کر رونے کا موقع ملا تھا۔ شائستہ حوصلہ کرو، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو تم اول روز سے جانتی ہو، پھر بھی تم یوں جذباتی ہو رہی ہو۔ تمہارا یہ حال ہے تو سعود کو کون سمجھائے گا؟ سعید بھائی ہے اس کا، یوں بھائی سے اپنی جڑیں کاٹنا آسان نہیں ہے۔ تمہیں تو اس کی ہمت بندھانا چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے۔ آپا نفیسہ ان کا کندھا تھپکتے انہیں سمجھا رہی تھی۔ ان کا دل بھر آیا۔ آپا، سمان پیدا ہوتے ہی میری گود میں آیا تھا، اور پھر جب طاہرہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اسے میں نے ہی پالا تھا۔ عادیہ تو میری گود میں بعد میں آئی تھی۔ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ ہادیہ کا نصیب بنتا، مگر وقار سے ہادیہ کی شادی کے بعد میں نے یہ بات دوبارہ نہ چھیڑی تھی۔ ہادیہ کے بعد نوشین کی طرف کبھی کبھار سوچ چلی جاتی، مگر جس طرح سعود نے آنن فانن ہارون بھائی سے عفان کے لیے ہاں کر دی تھی، میں دل محسوس کر رہ گئی۔ اور اب ذرا جب بھی یہ سوچتی ہوں کہ میری تینوں بیٹیوں میں سے وہ کسی ایک کا بھی نصیب نہیں، تو کوئی میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر بیچ لیتا ہے۔ مگر آپا، یہ بھی سچ ہے کہ سعود کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ طاہرہ اپنی خوشی، اپنی رضا دلی رغبت و آمادگی کی اسے مانگے، ورنہ کبھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی دلی جذبات بیان کر گئی تھی۔ چلو ابھی تو حالات سازگار ہونے کی دعا کرو۔ میری تو بڑی خواہش ہے کہ میں سعید کے لیے زرش کو مانگ دوں۔ مگر وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رک گئی۔ محسوس کرنے کے باوجود شائستہ بیگم نے ان کے رک جانے پر قطعی دھیان نہ دیا تھا۔ یہ تو قسمت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا کہیں نہ کہیں جوڑ ضرور بنایا ہے۔ کل جا رہی ہوں میں طاہرہ کے ہاں، کچھ اس کی سنوں گی، کچھ اپنی سناؤں گی، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ ویسے کل دوپہر کو عثمان بھی آ رہا ہے، سعید کو بھی سامنے بٹھا کر سمجھاؤں گی، کچھ نہ کچھ حل تو نکال کر ہی اٹھوں گی۔ انہوں نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ پھر ایک دم انہیں کچھ یاد آیا تو پوچھا، ارے ہاں، تمہاری کیسرا سے گھر میں طاہرہ سے کوئی جھڑپ ہوئی تھی؟ آخرکار انہوں نے شائستہ کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا۔ لو، مجھے کون بتاتا، کل آئی نہیں تھی کیسرا، وہی ذکر کر کے گئی تھے۔ پوری بی جمالو ہے، ادھر سے ادھر کی اور ادھر سے ادھر کی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی عادت نہیں جانے والی۔ اوپر سے اس کا میاں بھی ویسا ہی ہے، اولاد بھی انہی کے رنگ میں رنگی گئی ہے۔ میں تو سچ کہتی ہوں، طاہرہ کو اس حال تک پہنچانے والی وہی ہے اور اس کا میاں ہے۔ اپنے گھر میں وہ خود تو سکھی ہے، مگر اسے برباد کر دیا۔ اور طاہرہ تو کانوں کی ایسے کچی تھی، ساری عمر اسی کے کہنے پر چلی۔ انہوں نے جی بھر کر کیسرا کو کوسا تھا،
باقی بہن بھائی تو اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، صرف طاہرہ ہی کی مت ماری گئی ہے۔ وہ مزید تبصرہ کر رہی تھی۔ شائستہ بیگم خاموش رہی۔ تم نے بتایا نہیں کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے پھر پوچھا تھا۔ شائستہ بیگم نے آرام سے ساری بات کہہ سنائی تھی۔ وہ سن کر کلس کر رہ گئی۔ اللہ سمجھے اس کیسرا کو، اس طرح کسی کی بیٹی پر الزام لگا کر بہتان بازی کر کے وہ اپنی بیٹی کو بسا لے گی۔ نہ جانے لوگ دوسروں کا گھر اجاڑنے سے پہلے اپنے آشیانے کی فکر کیوں نہیں کرتے۔ آپا مجھے تو یہ دکھ ہے، زرش وہاں جاتی ہے، نہ جانے طاہرہ اس کے ساتھ کیا کیا بدغلامی کرتی ہوگی۔ مجھے اس نے کبھی ادھر کی بات نہیں بتائی، بلکہ خوش ہو کر بھائی صاحب، علی، فرح، سمان کی باتیں ہی کرتی رہتی ہے۔ اللہ طاہرہ کو ہدایت دے۔ یہ ہدایت ایسی چیز ہے جو کسی کو سمجھانے سے نہیں آتی، بلکہ خود عقل کرنے سے آتی ہے۔ جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو ہر چیز، ہر بلائی پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اس کی عقل پر پڑنے والے پردے ہٹا دے۔ اماں جی، ابا جی دونوں سعید احمد اور طاہرہ کی خراب زندگی کا دکھ لیے قبر میں جا اترے تھے۔ وہ گھر دو گھروں میں بٹ گیا۔ تم لوگ یہاں آباد ہوئے، وہ لوگ وہاں۔ دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے لیے تو دونوں بھائی جان سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ بس ہدایت دے۔ وہ غمگین ہو کر رو دی تو شائستہ نے انہیں خاموشی سے ان کو بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ حوصلہ کریں سب، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نفیسہ آپا کی بجائے شائستہ نے اس بات سے خود کو زیادہ حوصلہ دیا تھا۔